हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आइए कहानी का अगला हिस्सा मुलाहिजा करें। ये माली बाबा नहीं बल्कि शाहनम था। आप? उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली। जी मालकिन, माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ छाँव में बैठा था, उसने माजरत आमीज़ लहजे में कहा। उसकी आंखें अशीरा पर जमी हुई थीं और इन नीली आंखों से मोहब्बत के सूते फूट रहे थे। अजनबी मर्दों से हम कलाम होने का अशीरा को शाज़ व नादिर ही इत्तेफाक हुआ था, इसलिए उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। वो बदस्तूर अशीरा को देखता रहा, फिर उसने कहा, आपको तकलीफ़ हो रही है, मैं चला जाऊं? अशीरा के मुंह से अब भी कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। उसने फिर कहा, असल में क्वार्टर की छत तप रही थी, इसलिए मैं दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठें। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो अशीरा बेइख्तियार बोल उठी, अरे नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, क्या हर्ज है? न जाने ये अल्फाज उसने किस तरह अदा किए थे। उसे खुद उस पर हैरत हुई थी कि वो इस तरह बेइख्तियार क्यों हो गई। शुक्रिया मालकिन। वो रुका और फिर वापस पलटकर उसी जगह बैठ गया। अशीरा वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। ये क्या अहमकाना हरकत कर रही हूँ मैं? घर का मुलाजिम है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये कैफियत क्यों पैदा हो गई। वो खामोशी से अशीरा को देख रहा था। अशीरा जल्दी से बोली, मैं अशीरा हूँ, अशीरा। मैं जानता हूँ, उसने बदस्तूर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अशीरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। जो मुंह में आ रहा था उल्टा सीधा कहे जा रही थी। कहने लगी, तुमने खाना खा लिया? वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ खाना कौन देता है। अरे ओह, इसका मतलब है इसका मतलब है कि तुम अभी तक भूखे हो। अशीरा को अपने अंदर एक हल्की सी बेचैनी का एहसास हुआ था। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मालकिन, काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हूँ। अक्सर दोपहर का खाना कम ही मिलता है। अब चूंकि बड़े मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया है और खाने कपड़े की बात भी की है तनख्वाह के अलावा, इसलिए अब मुझे खाना मिल जाया करेगा। अशीरा का दिल हमदर्दी से धड़क उठा। उसे उसकी ये बात बड़ी दर्द भरी लगी थी। वो बेइख्तियार बोली, नहीं मेरा मतलब है, आओ आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आओ, बराहे करम मेरे साथ आओ। कहाँ? वो घबराए हुए से लहजे में बोला, आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आ जाओ। आप कहाँ तकलीफ़ करेंगी मालकिन? मैं मालकिन नहीं हूँ, तुम बार बार मुझे मालकिन कह रहे हो। मैं तुम्हें अपना नाम बता चुकी हूँ, मेरा नाम अशीरा है और बस। आओ, तुम आती क्यों नहीं? अशीरा को उसकी भूख का शदीद एहसास हो रहा था। जी। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। हमदर्दी में अशीरा इस नाजुक सूरत हाल को भूल चुकी थी कि वो उससे क्या कह रही है, वो क्यों उसके साथ है। उसे तो सिर्फ ये याद रहा कि वो भूखा है। बहरहाल वो उसे साथ लिए हुए किचन में आई। फिर उसने उसे खाना निकाल कर दिया। बावर्ची खाने में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो बैठ सके, इसलिए वो ट्रॉली लिए हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ये पहला अजनबी था जिसे वो बेधड़क अपने कमरे में ले गई और फिर उसने खाना मेज़ पर सजाया और फिर उसे देखा। उसकी आंखों में ममनूनियत के जज्बात थे। वो कहने लगा, मैं आपका सिर्फ एक ड्राइवर हूँ अशीरा साहिबा। आप मुझे बहुत इज्जत दे रही हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर शख्स अपना अपना काम करता है। आपको मेरे बारे में नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या काम करती हूँ। चलिए, बराहे करम खाना खाइए। मगर खाना तो आपने भी नहीं खाया है, वो बोला और अशीरा चौंक कर उसे देखने लगी। आपको कैसे मालूम? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल से शुरू होकर दिल पर ख़त्म हो जाती हैं। मेरा मतलब है, वो एकदम बौखला सा गया। अशीरा ने उसकी इस कैफियत पर तो गौर नहीं किया था, इतनी ज़्यादा ज़हीन नहीं थी, लेकिन जवाब देना ज़रूरी समझा। असल में मैंने नाश्ता देर से किया था। छोटा मुंह बड़ी बात है मालकिन,
مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھی ہے، اگر آپ پوری کر دیں گی تو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا۔ خواہش؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ وہ اس قدر لجاجت سے بولا کہ عشیرہ موم کی طرح پگھل گئی۔ بات کچھ اسی انداز میں کہی گئی تھی کہ وہ اسے رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے ذرا بھی جھجک کا احساس نہیں ہوا۔ تمہارا نام شاہنم ہے نا؟ ہاں۔ عام طور سے ایسے لوگ، میرا مطلب ہے ایسے نام نہیں ہوتے ہیں۔ عجیب سا نام، مگر ہے بہت پیارا۔ اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ پورا خاندان ہے، ماں ہے، بابا ہیں، ویسے بھی ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم لوگ بہت غریب ہو نا؟ ہاں، خیر غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے، کیا تم اکیلے ہو؟ جی پوچھا تھا، تو تم نے یہی کہا تھا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں یہی کہا تھا میں نے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اور کون تمہارے ساتھ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کوارٹر مجھے دیا گیا ہے اس میں کون کون میرے ساتھ رہے گا۔ تو میرے ماں باپ تو اپنے گھر پر ہیں، وہ تو یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ او ہو اچھا۔ باہر کوئی کھٹکا سا سنائی دیا تو عشیرہ اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے وہ۔ ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، اور وہ اجنبی نوجوان بھی جو لاکھوں میں ایک ہے۔ پتہ نہیں نظم اور نثر اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھیں، اور یہ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم، پلیز تم جاؤ۔ عشیرہ اب بالکل ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ جی، اس کھانے کا اور آپ کی اس عزت افزائی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ گزرے تو عشیرہ دروازے کے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں یہ کیا کر بیٹھی، یہ جرات، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے سوچا، اور بے سدھ ہو کر مسیری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے، یہ کیا ہو گیا ہے آخر؟ وہ ایک اجنبی شخص ہے، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں۔ یہ میں نے اتنی بے تکلفی سے اسے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا، ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ عشیرہ نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن آج اس سوچ میں ایک انوکھی لذت بھی تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بے شک بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی، اس پر ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کیتلی کی ٹونٹی سے بھاپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی، اور وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے معبود، میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب، جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی، وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے، وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کر دیں، دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔
اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ہی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت وہ اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی۔ پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شاہنم کا چہرہ آ جاتا تھا۔ شاہنم کے انداز میں کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے، نک سک سے درست، بہترین جسامت کا مالک۔ کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں، بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن۔ سب لوگ شاہنم سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ نظم اور نثر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں خسر پسر کرنے لگتی۔ البتہ یہی شکر تھا کہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا۔ وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازو میں تولتی تھیں، اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بالکل بے مقصد چیز تھا۔ ہاں، البتہ اس کے بارے میں وہ ضرور یہ کہہ سکتی تھیں کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ بات تو کتنی بار ہی عشیرہ کے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزرتے رہے۔ عشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو عقل آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عشیرہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر انہیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، یہ ہو کیا رہا ہے آخر اس گھر میں؟ کیا ہوا؟ خیریت مشیرہ باجی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، نکھرتی بھی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ معظم علی ہنسنے لگے۔ چلیے، اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی۔ خاک نرمی پیدا ہوئی؟ یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ غرض یہ کہ شاہنم انتہائی بے باکی سے عشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو تلاش کرتی رہتی تھیں، اور وہ طرح طرح سے عشیرہ کے سامنے آتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عشیرہ، ساری صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ عشیرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس اس بات کا جواب الفاظ کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے انداز نے شاہنم کو سمجھا دیا کہ اب اس دنیا میں شاہنم کے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی تنہائیاں شاہنم کے خیال سے منور ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ آخر وہ شاہنم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا کانٹا تھی، لیکن بھلا معظم علی کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے؟ شاہنم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔ آخر ایک دن اسی املی کے تاریخی درخت کے نیچے شاہنم نے اس سے سوال کر ہی لیا، عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں؟ خدارا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی۔ وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی، تو بہتر ہے کہ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ شاہنم، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو
کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں عشیرہ۔ مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجیے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن عشیرہ کی معصوم خاموشی کو زباں مل گئی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شانم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ تم پر پڑے۔ یہاں سے نوکری چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری بھی زندگی خراب نہ کر دیں۔ وہ دیوانی ہو گئی اور اس نے شاہنم کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور شاہنم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں۔ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے عشیرہ۔ اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ کروں گا میں کر لوں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری میری ہے۔ شانم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح عشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے شاہنم واقعی کچھ کر ہی لے گا۔ اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شاہنم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کریں۔